अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। नवंबर का वो मैजिक स्पेल अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया है, जिसका आगाज़ 4 नवंबर को इमरान खान का जेल से बाहर राब्ता काटने से हुआ था। आज जब नवंबर ख़त्म हो रहा है तो खान साहब की क़ैद तन्हाई का सिलसिला जारी है। इस दौरान जो कुछ भी हुआ वो ऐसे ही है जैसे कोई जादूगर चुटकी बजाता है और एकदम से धुआं छा जाता है, और फिर जब धुआं छटता है तो मंजर ही तब्दील हो चुका होता है। कौवा सफ़ेद और कबूतर स्याह दिखाई देने लगता है। तो जनाब गुज़िश्ता 25 दिनों में भी ऐसा ही होते हुए नज़र आया है कि जैसे इधर चुटकी बजी और उधर इमरान खान मंजर से गायब। फिर अचानक 27वीं तरमीम आपने देखा कि वो पेश होती है, जिसमें चंद शख्सियात को मद्देनज़र रख कर शिकें शामिल की जाती हैं। फिर जो सुपरसोनिक स्पीड से आपने देखा कि वो मंजूर भी हो जाती हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज पावर स्ट्रक्चर वो बिल्कुल ही बदल चुका है। ताहयात आइनी ज़मानतें दी जा चुकी हैं। जॉइंट चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा ख़त्म करके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के दौर का आगाज़ हो गया है। अब अदालती, इंतज़ामी और पार्लिमानी सतह पर होने वाला इस रीसेट, इसको आप टेक ओवर समझें या फिर चेंज ओवर, तो ये मैं आपके ज़ौक़ पे ही छोड़ती हूँ। लेकिन इस तब्दीली की बुनियाद पर रावियान हाल मुस्तकबिल का जो नक्शा खींच रहे हैं ना, उसमें चुटकी बजाकर ऐसी की तैसी फेरने जैसी बातें वो तो शामिल हैं। एक साहब को मैं सुन रही थी, उनका तो लग रहा था जैसे कि कोई बस ही नहीं चल रहा था कि नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी की तैसी फेर दें। लेकिन बहरहाल आप पैगाम रसा दिसंबर से एक नए दौर का सूरज तराशने में मसरूफ़ हैं, जहां ना तो इमरान खान का कोई ख़तरा बाकी रहेगा और ना ही ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वजूद बरकरार रख सकेगी, जबकि ताहयात इक़्तिदार सल्तनत शुगलिया के हुक्मरानों के मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। वैसे इस तरह का बंदोबस्त तो पाकिस्तान की तारीख़ में कम अज़ कम कोई 4 बार पहले भी किया जा चुका है, लेकिन किसी भी ताहयात को आबे हयात नसीब नहीं हो सका। फिर अब आगे सोचने की बात है ना कि कैसे होगा। और ये बात शाही मोरख भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये फितरत के उसूल के खिलाफ है, लेकिन वो इसको बयान करने से कासिर हैं। आखिर नौकरी जो करनी है। लेकिन खैर बात हो रही थी सल्तनत शुगलिया की, जो शुगलिया तो है ही, लेकिन इससे बढ़कर मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया भी तो है कि कैसे कैसे लोग यहाँ पर हमारे हुक्मरान हैं जो अपना हर काम हलाल और दूसरों का वैसे ही काम हराम समझकर निशान इबरत बनाने की कोशिश करते हैं। अब मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में लतीफ़ा सुनाकर ख्वाजा आसिफ के एक मियाँओं का जिक्र किया था, जिसमें वो जनरल बाजवा के ट्रायल का मुतालबा कर रहे थे। अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी बिल्कुल वही मुतालबा दोहराया है। गो कि वो नाम लेने की जुर्रत नहीं कर सके, लेकिन इशारा तो उसी जानिब किया है। मियाँ नवाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले इससे भी बड़े मुजरिम थे, लिहाजा उनका भी पूरा हिसाब लेना चाहिए। अच्छा, अब चूँकि मामला जो है वो हिसाब किताब का आ गया है, तो क्यों ना पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मेमोरी रिफ़्रेश कर लें, क्योंकि ये मुतालबा वो कोई पहली बार तो कर नहीं रहे हैं। सभी को याद है वो वक्त जब मुझे क्यों निकाला की तहरीक वो बड़े ज़ोरों पे थी। क्या जनरल बाजवा और क्या ये जजेस, नाम ले लेकर मियाँ साहब तो थकते ही नहीं थे। लेकिन फिर जनरल बाजवा के मियाँ मिट्ठू ने ऐसी पट्टी पढ़ाई कि लाइन में लगकर उसी बाजवा को एक्सटेंशन के कानून पर उन्होंने दस्तखत कर दिए। फिर जब पीडीएम की हुकूमत आ गई और बाजवा साहब वो माजी का हिस्सा बन गए, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ फिर दोबारा नींद से जागे। और ये बात है सितंबर 2023 की, जब लंदन से ही बयान दागा गया था कि अब ये मट्टी पाव वाला मामला नहीं चलेगा। मुल्क को तबाही तक पहुंचाने वालों का एहतसाब कब होगा, जिनमें बाजवा, फैज़, साकिब निसार, एजाजुल हसन और पनामा वाला बेंच शामिल था। अच्छा, इस बयान के बाद शहबाज शरीफ की कुर्सी में फिर ऐसा करंट आया कि भागम भाग वो लंदन पहुँचे। अब पता नहीं कि शहबाज शरीफ ने वहाँ जाकर मट्टी डाली या फिर धूल झोंकी कि उसके फ़ौरन बाद फिर हमने देखा कि इसाक डार ने वजाहत जारी की, कहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना मामला तो अल्लाह पर छोड़ दिया है। अच्छा, फिर जब मियाँ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो लाहौर जलसे में वो कबूतर उड़ाते रहे, नेल्सन मंडेला बन के माफियों तलाफियों की बातें करते रहे। ना बाजवा और ना ही फैज़ हमीद उन्हें याद आया। फिर जब इलेक्शन हुआ तो अवाम ने
پھر ایسا یاد کروایا کہ 2 سال تو گزر ہی گئے. اب ایک بار پھر میاں محمد نواز شریف نے اللہ پر چھوڑا ہوا معاملہ وہ دوبارہ پکڑ لیا ہے. اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ یہ بات کرنے گزشتہ دنوں لنڈن سے پاکستان آئے اور پھر شہباز شریف یہ باتیں سن کر باہر سے نجی دورے پر وہ لنڈن چلے گئے. اب جہاں وہ خبریں یہ ہیں کہ ویکینڈ گزار کر ہی آئیں گے. ویسے عام طور پر ان کا جو ویکینڈ ہے وہ لاہور میں گزرتا ہے، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بڑے میاں صاحب جو ہیں انہوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے. لگتا ہے کہ انہیں بھی بھائی کی بات اتنی ناگوار گزری کہ گزشتہ روز جب وہ لیوٹن ایئرپورٹ پر اترے تو انہیں دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ بھائی پاکستان کے وزیر اعظم کی تصویر ہے یا آذربائیجان کے وزیر اعظم کی. اب جس طرح سے انہوں نے وہ سر اور منہ کو ڈھانپ رکھا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے چہرے کے جو تاثرات ہیں انہیں چھپا رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے نا کہ سردی زیادہ ہو. لیکن ایک چیز کی انہیں داد دینی پڑے گی کہ ان کی میموری بہت تیز ہے. شاید اسی وجہ سے انہیں جنرل ضیاء الحق کی آغوش ابھی نہیں بھولی، جس کا عکس آج بھی جرنلز کے سامنے ان کی انکساری میں جھلکتا ہے. خیر، اب سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو اس وقت میں یہ مطالبہ دہرانے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی؟ تو ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ پنجاب حکومت کی اپنا گھر اسکیم کی افتتاحی تقریب وہ مجھے ٹی وی پہ دیکھنے کا اتفاق ہوا، جہاں پر باپ بیٹی نے بٹن دبا کر قرآن دازی کا اعلان کیا. اچھا، جس میں بہاولپور کی رہائشی میرو مائی نامی خاتون کا پلاٹ نکلا، جس کے شوہر رمیش لال سے پھر میاں محمد نواز شریف کی بات کروائی گئی. میاں صاحب نے اس سے چھوٹتے یہ پوچھا کہ کیا مجھے جانتے ہو، جس پر خوش نصیب ونر نے کہا کہ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے. اچھا، جب میں نے یہ سنا تو مجھے ایک پرانا واقعہ اور ایک لطیفہ یاد آ گیا، جس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ میں کی کہانی یہ کتنی پرانی ہے. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ. تو پہلے آپ حقیقی واقعہ سنیے. کہتے ہیں کہ 1998 میں وزیر اعلیٰ شہباز شریف بھل صفائی کے سلسلے میں قصور گئے تو انہوں نے ایک گورنمنٹ پرائمری اسکول کا دورہ کیا اور اس کی 5ویں جماعت کے 17 بچوں میں سے کسی کو معلوم نہ تھا کہ پاکستان کا دارالحکومت کہاں واقع ہے. یہاں تک کہ کوئی بچہ بانی پاکستان کا نام بھی نہیں جانتا تھا. تو پھر وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے ان سے پوچھا، اس وقت وہ وزیر اعلیٰ تھے، کہ نواز شریف کون ہے؟ تو ایک بچے نے بڑی ہی معصومیت سے جواب دیا، بابرا شریف کا بھائی. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کی دلچسپی بچے کے معصومانہ جواب پر ہو، لیکن میرا فوکس شہباز شریف کے سوال پر ہے کہ میاں نواز شریف کون ہے. تو اس کو کہتے ہیں خبت عظمت، احساس برتری، خود کو بڑا سمجھنے کا جنون، جو اگر جنگل کے بادشاہ کو بھی لاحق ہو جائے نا تو انجام پھر اچھا نہیں ہوتا. اس حوالے سے ایک لطیفہ بھی مشہور ہے. اب کہتے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ ایک روز خوب سیر ہو کر اپنی کچار سے نکلا. راستے میں اسے ایک لومڑی نظر آئی. بادشاہ سلامت نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، اوے جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ لومڑی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور آپ جنگل کے بادشاہ ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک گیدڑ سامنے سے گزرا. بادشاہ سلامت نے اسے گالی دے کر پاس بلایا اور کہا، اوے جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ گیدڑ نے کہا، مائی باپ آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اتنے میں ایک ہاتھی سامنے آ گیا. شیر نے جسے خوراک چڑھی ہوئی تھی اسے بھی روکا اور کہا کہ اوے بتاؤ جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ ہاتھی نے یہ سن کر جنگل کے بادشاہ کو اپنی سونڈ میں لپیٹا اور اٹھا کر پرے دے مارا، جس کے بعد شیر پھر شرمندہ سا ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا، قبلہ اس میں اتنا ناراض ہونے کی کون ثی بات تھی؟ اگر آپ کو نہیں پتا تھا کہ جنگل کا بادشاہ کون ہے تو مجھ سے پوچھ لیتے. اب لگتا ہے کہ یہ کسی ہاتھی کا ہی کمال تھا کہ رانا ثناء اللہ کو پھر چند گھنٹے کے اندر اندر میاں نواز شریف کے بیان کی وضاحت جاری کرنی پڑی. رانا ثناء اللہ نے جناب باجوہ کا نام تو نہیں لیا، البتہ جنرل فیض کے حوالے سے کہا کہ ان کا ٹرائل شاید میاں نواز شریف کی توقعات کے مطابق نہیں ہو رہا، لیکن مسلم لیگ نون کی ترجیح کسی کو انجام تک پہنچانا نہیں ہے، ہماری ترجیح اس وقت ملک کو سنبھالنا ہے. اچھا، اب یہ ترجیح ملک کو سنبھالنا ہے یا پھر خبت عظمت میں خود ہی ملک سمجھ کر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے؟ تو اس حوالے سے میں اپنی طرف سے تو پھر کوئی بات نہیں کروں گی، لیکن جو سینئر صحافی ہیں سہیل وڑیچ، ان کا حوالہ دوں گی، جو میاں نواز شریف کی آپ بیتی لکھ چکے ہیں اور نون لیگ کے حوالے سے مستند سورس سمجھے جاتے ہیں.
اب سہیل وڑیچ نے جو کہانی بتائی ہے اس سے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سلطنت شغلیہ میں پائی جانے والی کشمکش وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اب سینئر صحافی کے مطابق اگلے وزیر اعظم کے لیے نون لیگ کی امیدوار مریم نواز تھیں، لیکن جنگ کے بعد صورتحال بدل گئی چونکہ شہباز شریف نے بقول سہیل وڑیچ کے پاکستانی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا ہے، یعنی کہ مقامی اور بین الاقوامی دونوں ہاتھی ان سے خوش ہیں۔ ویسے اس کا ایک ثبوت ابھی گزشتہ روز صدر ٹرمپ کا ایک بیان بھی ہے جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ شہباز شریف غزہ کے محفوظ اور روشن مستقبل کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ اب شہباز شریف کی کوششوں کا مظاہرہ تو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں نا، لیکن یہ ابھی تک واضح نہیں ہوا کہ صدر ٹرمپ کے نزدیک غزہ کا محفوظ اور روشن مستقبل کیا ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات تو کم از کم واضح ہے کہ شہباز شریف کا مستقبل وہ کافی روشن دکھائی دیتا ہے۔ خیر، سہیل وڑیچ کے مطابق اس صورتحال میں ضمنی الیکشن کی جیت کا سارا کریڈٹ شہباز شریف کو جاتا ہے، جن کے مقتدرہ سے تعلقات نے یہ سب ممکن بنایا ہے، لیکن اس کے برعکس سارا کریڈٹ مریم نواز کو دے دیا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک دھڑا اب بھی مریم نواز کو اگلا وزیر اعظم بننا دیکھنا چاہتا ہے، جبکہ وزراء کا ایک گروپ مقتدرہ اور پاکستان پیپلز پارٹی شہباز شریف کے ساتھ زیادہ ایزی فیل کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ اصل کشمکش جو ملک کو سنبھالنے کے لیے جاری ہے۔ اچھا، پھر پیپلز پارٹی کے فیوچر پلان کے بارے میں سہیل وڑیچ کا کہنا یہ ہے کہ زرداری صاحب کی آخری اننگ ہے، جس کے بعد وہ بلاول کو اپنی سیاست ہینڈ اوور کر دیں گے، لیکن بلاول کی ابھی اسٹیبلشمنٹ میں اتنی قبولیت ہے اور نہ ہی پنجاب میں ان کے پاؤں جمے ہیں، لہٰذا بلاول کا تو کوئی چانس نہیں کہ وہ اگلے وزیر اعظم بن سکیں۔ تو جناب یہ ہے اس نظام کے تسلسل سے سلطنت شغلیہ کی وابستہ امیدیں اور ان کی پلاننگ، جس کے لیے وہ کبھی میاؤں کرتے ہیں اور کبھی پنجہ دکھاتے ہیں اور پھر آخر میں اپنی پرانی تنخواہ پر ہی گزارا کرتے ہیں، کیونکہ عوام کا اعتماد جو حاصل نہیں ہے۔ اور ضمنی الیکشن پر جیت پر کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو اب اصل اور نقل کا پتہ چل گیا ہے۔ اچھا، پھر مریم نواز کی اس بات کو سمجھنے کے لیے مجھے ان کے ایک دوسرے بیان سے مدد لینی پڑی، جس میں وہ کہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا، اس کے باوجود اتنا بڑا انقلاب آیا کہ ہم سیٹیں جیت گئے۔ واہ بھائی واہ، اصل اور نقل کی ایسی پہچان تو شاید ارسطو بھی نہ کر سکے۔ لیکن مریم نواز کے خیال میں حقیقی تبدیلی آ گئی ہے۔ اب بھئی وہ کیسی تبدیلی ہے، تو اس کا اندازہ تو پھر IMF کی رپورٹ پڑھ کے لگایا جا سکتا ہے، جس کے مطابق پاکستان میں ہر سطح پر کرپشن ہے، چونکہ طاقتور حلقوں نے معاشی پالیسیاں یرغمال بنا لی ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا یہ ہے کہ صرف چینی کی مارکیٹ میں ہونے والی کرپشن سے 1 ارب روپے روزانہ ملز مالکان کی جیب میں ڈالے جا رہے ہیں۔ جو بے روزگاری ہے وہ 21 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، جبکہ دعوے یہ کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے عالمی سطح پہ ملک کا وقار بحال کر دیا ہے۔ لیکن سینٹ کمیٹی کو گزشتہ روز ابھی وزارت داخلہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ پاکستانی پاسپورٹ پر سعودی عرب اور UAE میں پابندی لگتے لگتے بچی ہے۔ حکام نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر پابندی لگ گئی تو اسے ہٹوانا مشکل ہوگا، اسی وجہ سے UAE نے عام پاکستانیوں کو ویزا دینا بند کر دیا ہے۔ اب وہ صرف بلو یا ڈپلومیٹک پاسپورٹ رکھنے والوں کو ویزا دیتے ہیں۔ تو جناب اب یہ ہیں وہ ممالک جن کے ساتھ دفاعی معاہدے کے دعوے کیے گئے تھے۔ ان ممالک کی جانب سے پاکستان میں کچھ 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے خواب بھی دکھائے گئے تھے، لیکن حقیقت میں وہ پاکستانیوں کو ویزا دینے کے روادار بھی نہیں ہیں، وہ بھی پسند نہیں کرتے۔ لیکن اس رجیم کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا بھئی، ان کا مسئلہ تو صرف عمران خان ہے، جس کو 25 دنوں سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، کسی کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، جس کی وجہ سے پھر انڈین اور افغانی میڈیا نے ان کی صحت اور زندگی کے حوالے سے پھر یہ جھوٹی خبریں پھیلائیں۔ تو جیل انتظامیہ کو خیال آیا اور پھر ان کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کرنی پڑی کہ وہ بالکل صحت مند ہیں، لیکن علیمہ خان وہ یہ جو سرکاری بیانات ہیں اس کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان سے آخری ملاقات 4 نومبر کو ڈاکٹر عظمیٰ کی ہوئی تھی، اس دن کے بعد سے ہمارا رابطہ مکمل طور پہ منقطع ہے، نہ کوئی خاندان، نہ وکیل اور نہ ہی کسی پارٹی رکن کو عمران خان سے ملاقات کے لیے کسی قسم کی رسائی دی گئی ہے۔ علیمہ خان نے پھر یہ بھی دعویٰ کیا کہ 9 دن پہلے ہمیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ جب تک عاصم منیر کو اس کی توثیق کی اطلاع نہ ملے کوئی بھی عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دے گا، اور پھر انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ ایک خاندان کی رسائی حکومت کی نوکری کی توسیع سے کیوں منسلک ہے۔ لیکن اس کا جواب دینے کے بجائے حکومتی وزراء تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کا سب سے VIP قیدی ہے۔ اب وزراء کی
پتہ نہیں مت ماری گئی ہے یا وہ بھول گئے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف سے ان کی اپنی جماعت کے جتھے تو ملتے ہی رہتے تھے. پھر 2019 میں بلاول بھٹو تک کو میاں محمد نواز شریف سے جیل میں ملنے کی اجازت دی گئی تھی. لیکن آج ہمارے مین سٹریم میڈیا پر کیا خبریں شائع ہوتی ہیں کہ اڈیالہ جیل پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی اکھاڑا بن چکی ہے. اس حوالے سے میں روزنامہ جنگ میں شائع ایک خبر دیکھ رہی تھی جس میں بھٹو اور عمران خان کو جیل میں دی گئی سہولیات کا موازنہ کر کے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ وہ جیل میں ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو کہ آزاد لوگوں کو بھی میسر نہیں ہے. یہ پڑھنے کے بعد نا پھر میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ کیا کوئی آزاد شخص وہ ایسی بات کر سکتا ہے؟ اچھا کبھی کوئی خبر آتی ہے کہ آج عمران خان نے یہ کھایا اور آج انہوں نے وہ کھا لیا، پھر سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ عدلیہ نے عمران خان کو ایسی سہولیات میسر کرنے کے احکامات کیوں دیے ہیں جو کہ بھٹو اور میاں محمد نواز شریف کو حاصل نہیں تھی. تو اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل تک یہی لوگ بھٹو اور میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہونے والے برے سلوک کے خلاف لکھتے تھے، لیکن اب چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بھی وہی برا سلوک رکھا جائے. اب چونکہ میں خود مین سٹریم میڈیا سے وابستہ رہی ہوں تو مجھے بڑے اچھے طریقے سے آئیڈیا ہے کہ کس پریشر میں میڈیا اس وقت کام کر رہا ہے، اور اس صورتحال میں زیادہ تر لوگ وہ واقعی پریشان ہیں کہ آزادانہ کام کرنا اب ممکن نہیں رہا. لیکن وہ کیا ہے کہ نوکری سے مجبور ہیں، چونکہ ان کی نوکری وہ صرف ایک فون کال کی مار ہے. اور جناب یہ وہ نیو نارمل ہے جس کو نئے نظام کی منزل کہا جاتا ہے، جہاں اوپر سے لے کے نیچے تک، حکومت سے لے کے عدلیہ تک مکمل ہم آہنگی قائم ہے، جس کا مقصد پھر صاحب بہادر کی منشا کو آسمانی صحیفہ بنا کر پیش کرنا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے. اب اس صورتحال میں گزشتہ روز 8ویں بار جو سی ایم کے پی کے ہیں سہیل آفریدی، ان کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کے بعد انہوں نے پھر مجبوراً چیک پوسٹ پر رات گئے تک دھرنا دیا. وزیر اعلیٰ کا ناکے پر موجود اہلکاروں کے ساتھ بھی مکالمہ ہوا اور سہیل آفریدی کا کہنا یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج ہماری عمران خان سے ملاقات ہو جائے، چونکہ غیر یقینی کی صورتحال میں اضطراب، تشویش بڑھ رہی ہے اور عوام میں بھی بے چینی کا باعث بن رہی ہے. ایسی کیفیت طویل ہوئی تو قوم سڑکوں پر آنے پر مجبور ہو سکتی ہے. اچھا پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس آخری راستہ بھی ہے جس پر غور ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ پھر آخری راستہ جو ہے وہ تو احتجاج ہی ہے نا، جس کی طرف پھر محمود خان اچکزئی نے بھی اشارہ کیا تھا کہ لوگ پھر جیل کی دیواروں پر سیڑھیاں لگائیں گے. تو کیا اب حکمران پھر اس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ ویسے 27 دسمبر کو پاکستان تحریک انصاف نے پشاور میں جلسے کا اعلان بھی کر دیا ہے، جس پر اب حکومت کے جو قریبی حلقے ہیں ان کی طرف سے دھمکیاں بھی دینا شروع کر دی گئی ہیں کہ اگر اسلام آباد کا رخ کیا تو اس کا انجام پھر گزشتہ 26 نومبر سے بھی برا ہوگا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کاؤنٹ کے مطابق کم از کم 14 لوگوں کی جان گئی تھی، جس کا احوال اب امریکہ کی ڈراپ سائٹ نیوز میں بھی آ چکا ہے. لیکن پیغام رسانوں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا جائے گا، پی ٹی آئی کو مکمل طور پہ ڈسمنٹل کیا جائے گا. اب یہ باتیں تو ہم پھر 9 مئی کے بعد سے سن رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انجام ہے وہ ایم کیو ایم والا ہوگا، لیکن ہو نہیں سکا. البتہ بیرسٹر گوہر نے ابھی گزشتہ روز قومی اسمبلی میں ایک اشارہ دیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ لگتا ہے کہ اس ایوان میں بیٹھنے کے ہمارے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، جس کا مطلب اب یہ ہے کہ پھر استعفے وہ دینے کا وقت قریب آ گیا ہے. اب حالت یہ ہے کہ گزشتہ روز توشہ خانہ 2 کیس کی مقررہ سماعت بھی بغیر کارروائی کے منسوخ کر کے 20 دسمبر کی تاریخ اس کی دے دی گئی ہے، اور اس سے ایک دن پہلے یعنی کہ 26 نومبر کو اس کیس کا جیل ٹرائل منسوخ کرنے کا آرڈر جاری ہوا تاکہ عمران خان سے پھر کسی کی ملاقات نہ ہو سکے. اب 20 دسمبر کو بھی سماعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دسمبر میں بھی عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنے کا ارادہ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے نا کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور نیو پولیٹیکل آرڈر کی بیعت کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.